9 क्लास ऑल सेक्शन गर्ल्स बॉयज़। अच्छा बेटा, अब तक जो थी आपकी वीडियो, जो वीडियो गई है मेरी, वो 9 और 10 दोनों के लिए गई है, लेकिन क्योंकि 9 क्लास का सिलेबस कम है इसलिए हमने सोचा कि 9 क्लास को मज़ीद याद करवाया जाए और उनके लिए जो है वो अलग से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि 9 क्लास का सिलेबस कम है और 10 क्लास का ज़्यादा है। 10 क्लास को हमें तेज़ी से लेके चलना है और आपको हमें रिवीजन करवाना है, ठीक है, और याद भी करेंगे। और जिसके पास जो काम नहीं हो वो देख लीजिएगा, मैं इसमें वीडियो के ज़रिए मैं आपको काम भी दे दूँगी, सवाल जवाब भी दे दूँगी आपको, और बताती रहूँगी कि किस तरह करना है, ठीक है। जिसके पास नहीं होगा उसको काम कंप्लीट हर हाल में करना है, कि मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर आपने मेरी वीडियो वो सुनी होगी तो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को सुना करें। जो टाइम आपके पास होता है 2 घंटे का 6 से 8 तक शाम को, उसमें उसको सुना करें। सुन के आप अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन किया करें कि हमें क्या टीचर से हमें पूछना है, क्या आपको समझ में नहीं आया और कौन सा सवाल हमें पूछना है। हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके पास हो वो बुक पे या आपके पास आप कॉपी होगी उसके ऊपर लिख कर और उसी वीडियो की टाइमिंग के दौरान पूछा करें। बहुत अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी कि बच्चे तवज्जो दे रहे हैं और अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम दोबारा से जब हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन वर्क, तो हमारा पहला मौज़ूआती मुताला होगा कुरान मजीद। कुरान मजीद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। पहले हम इसका सबक एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले पिछले लॉकडाउन में जो ऐसा हुआ था कि 9 क्लास जो थी वो बहुत देर से ऐड हुई थी, उसके अंदर कुछ बच्चों का काम रह गया था, तो इस दफ़ा जो है वो उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 95, हिस्सा सोम है, मौज़ूआती मुताला कुरान मजीद। और कुरान मजीद का तारुफ भी है इसके अंदर, हिफाजत भी है और फ़ज़ाइल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका तारुफ। हर चीज़ का तारुफ होता है, ज़ाहिर है जब मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाऊँगी तो उसका तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा, लिहाजा वही कुरान मजीद का भी है, जबकि इसके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक सबक के तौर पे पढ़ा रहे हैं तो हम इसका तारुफ में बताऊँगी आपको। तारुफ: अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और इसके जहन और रूह की रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। ख़ुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई। ज़मीर किसको कहते हैं? जो हमारे अंदर से हमारा दिल सच बोलता है, जो हमेशा वो होता है हमारा ज़मीर, ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया किराम मबऊस फरमाए और उन पर किताबें नाजिल फरमाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, तमाम बनी नौह इंसान के लिए हिदायत का दायमी ज़रिया है और तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। देखिए बेटा, जब कोई भी चीज़ हम कोई चीज़ नई लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, टीवी हो, कुछ भी हो, उसके साथ एक बुक भी आती है साथ में, ठीक है। उसके अंदर उसका तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, इसको यहाँ से यूँ पढ़ेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करें, इस तरीके से तमाम उसकी जो होती है रहनुमाई करती है। वो किताब जो होती है वो उस चीज़ की रहनुमाई करती है, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाज़िल, ये किस चीज़ की रहनुमाई कर रही है? ये हमें दुनिया में रहने की तमीज़ सिखा रही है। हमारी वो रहनुमाई कर रही है जो कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम ऐसे बंदे बने, अल्लाह ताला के हुक्म को माने, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चले, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, ठीक है। उसके बाद एक किताब भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। अल्लाह सुब्हान ताला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया मबूस फरमाए थे और इनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थी। जिस तरह आपको पता ही है कि 4 किताबें नाजिल हुई थी, ठीक है, मखसूस अंबिया पर, और वो किताबें भी जो थी वो अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो अपने तौर से उसके अंदर जो है कुछ हिदायत, कुछ उसूल जो है वो उसके अंदर ख़ुद ब खुद ही तब्दील करते रहे। लेकिन कुरान करीम ऐसी किताब है कि जिसके अंदर कोई भी तब्दीली ना कर सकेगा, ना कर सका है और ना ही कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। और इसकी हिफाजत है यही कि ना इसके अंदर ज़ेर ज़बर की कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता, ना ही इसके जैसी कोई आयतें बनाकर ला सकता है, ठीक है। और अगर आयतें बना के उल्टी सीधी ले भी आएगा तो उसका तर्जुमा इतना गलत हुआ, क्योंकि पिछली कुछ
عرصہ پہلے کچھ ایسا بھی کچھ ہوا تھا، کسی شیطانی انسان نے کچھ ایسا بھی کچھ کیا تھا کہ وہ ایک آیت بنا کے لیا تھا، اس پہ کافی مذاق اڑا تھا، کیونکہ اس کا جو ترجمہ تھا وہ بہت ہی زیادہ مضحکہ خیز تھا اور وہ دوسروں کو سننے میں بہت ہی واہیات لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تمام جن و بشر سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی کلام بنا کر لا سکتے ہیں تو میں مطلب آپ لائیں اور اس سے پھر مقابلہ کریں، تو ایسا ہوا ہی نہیں آج تک، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ نازل فرمائے لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ و نگہبان ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام کتابوں کو رد کر دیا گیا، حالانکہ وہ ابھی تک موجود ہیں، لیکن ان تمام کتابوں کو رد کر دیا گیا، اور یہ ایک کتاب ایسی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے جس میں تمام دنیا کے لیے، تمام عالم کے لیے، جن و بشر کے لیے ہدایات موجود ہیں، تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہمارے لیے اچھی باتیں بھی موجود ہیں اس کے اندر، اور ہمارے مسائل کا حل، ہماری بیماریوں کے لیے شفا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، یعنی کہ ایک پوری دنیا ہے اس کتاب میں۔ اگر ہم پڑھیں اس کو تو ہمیں روزانہ کوئی مسئلہ ہی پیش نہ آئے، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر نو نئے سرے سے کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور پورے 23 سال میں اتاری ہے۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، پورے 23 سال میں حضور اکرم پر اتاری گئی تھی، اور اس کو اسی طریقے سے جس طرح یہ اترتی تھی اسی طرح اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، تو تمام لوگوں کا اطمینان جو تھا وہ اس پر بہت زیادہ تھا، اور لوگ اس کی تعلیمات پر دل سے بالکل مطلب اپنے دل و دماغ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، تمام پہلوؤں، ٹھیک ہے، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہمارے انسانی ہو، جو بھی ہو، مطلب جتنے بھی پہلو ہیں ہمارے ان سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں۔ ہم اسی لیے آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم آخرت کی زندگی، ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جس طریقے سے ہم ایگزام کا ہمارا رزلٹ آتا ہے اور اچھا رزلٹ جو ہوگا وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اور ہمارا خراب رزلٹ اللہ نہ کرے وہ ہمارے الٹے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ رزلٹ ہوگا کہ یہ دنیا میں اچھے کام کیے اور یہ دنیا میں انہوں نے غلط کام کیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کی پرتاثیر بھی اور بہت خوفناک انداز میں بھی، جو جہنم کا جو تمام چیزیں جو بتائی ہیں وہ نہایت خوفناک ہیں، اور جنت کی جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں وہ نہایت دل فریب اور پرتاثیر ہیں۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتائی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ دراصل جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم قرآن سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، ہم یہ پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم پر رحم فرما، اور ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے۔ حفاظت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بلا شبہ
یہ ذکر کہا گیا قرآن مجید کو، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ واقعی سبحان اللہ کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں قرآن مجید موجود ہے اس کی وہی آیت اسی نمبر پر ہوگی، اسی پیج پر ہوگی، اسی ترتیب سے ہوگی، نہ ترتیب بدلی ہے نہ زیر زبر بدلا ہے، سب کچھ اسی طریقے سے موجود ہوگا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ حضور اکرم کو یہ وہم تھا کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، لہٰذا اسی وقت آپ کاتب وحی کو بلواتے، وہی لکھنے والے کو، اور وہ جو آیتیں نازل ہوتی اس کو لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیت کے ساتھ رکھا جائے۔ واہ سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیں حضور اکرم کی ہی یہ ترتیب کردہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اور حضور اکرم خود فرماتے تھے کہ کس صورت کے بعد کون سی صورت کو رکھنا ہے، یا کس آیت کے بعد کن آیتوں کو رکھا جائے، اور کس طرح ایک پوری صورت بنائی جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرماتے۔ بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ ان آیات کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں پر تمام نمازی صحابہ کرام اور صحابیات بھی اس کی جو نقل ہوتی اس کو یاد کرتی اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل کرتی، اور اس کے اندر جو کہا جاتا اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اسی طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ حافظ جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ ظاہر اس وقت صحابہ کرام ہی تھے، اور جتنی بھی حافظہ تھیں وہ صحابیات تھیں۔ ٹھیک ہے، اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ یہ دیکھیں یہ آ گیا، اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین اہل بیت صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس قرآن کو اتنا پھیلا دیا تھا، اتنا پڑھ لیا تھا لوگوں نے کہ صحابیات امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں جو ہیں انہوں نے بھی، اہل بیت نے بھی، اور صحابہ کرام اور صحابیات نے بھی حفظ کر لیا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ نقول یعنی کہ اسی کے جیسا دوسری بک پہ لکھ لیا، یا پہلے تو درختوں کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا، سلوں پر، پتھر کی سلوں پر لکھ لیا جاتا تھا، اس طرح ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو باقاعدہ کتابی شکل جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان سب کے زمانے میں ہوئی تھی یہ۔ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، رحلت کہتے ہیں انتقال کا جانے کو، کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا ایک جیسا کر کے اسے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کو ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی نقول جو ہے باقاعدہ کتابی شکل میں کروائی۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اس پر عمل کرنے میں۔ اگر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بھی اس کے لیے بھی ہمیں قرآن کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، اور اگر ہم اپنی آخرت صحیح کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہماری دنیا صحیح ہو رہی ہے تو ہماری آخرت بھی صحیح ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، اور دنیا کے بعد آخرت ہے، اور دنیا سے آخرت ہے، دنیا کے بعد آخرت ہے اور دنیا سے آخرت ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو یقیناً ہماری آخرت سنور رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں بیٹا، کہ جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے جس نے قرآن کسی کو پڑھایا ہے، اور جو قرآن پڑھتا رہے گا جس کو اس نے پڑھا دیا، تب تک اس شخص کو درجہ بدرجہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر جس نے جیسے کہ میں نے سکھایا آپ کو، آپ نے سکھایا کسی اور کو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا تیسرے نمبر کا جو ہے وہ جب تک زندہ رہے گا تو پہلے ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد مجھے ملے گا۔ تو اس تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو ہمیں ملتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنے اگر ہمیں دور بھی جانا پڑے جائیں، اگر ہمیں تکلیف ہے کوئی جانے آنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں آئیں، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو ہم زیادہ یاد کریں اس کو، لیکن قرآن کریم کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تقریباً ہر گھر میں بچے بڑے عورتیں قرآن پڑھے ہوئے ہی ہوتی ہیں، اور بچوں کو بھی جو ہے وہ بہت چھوٹے سے بچے کو بسم اللہ کرا دی جاتی ہے کہ بھئی اب یہ قرآن شروع کرے گا۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم پر ڈالیں، اور یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا ساتھی بھی ہے، تنہائیوں کا دوست ہے۔ جب قبر میں جس نے قرآن پڑھا ہوگا بہت زیادہ، جب قبر میں ہم اکیلے ہوں گے تو یہ روشنی کرے گا اور ہمارا دل بہلائے گا، ہر طریقے سے دل بہلائے گا۔ جیسا ہم سوچ رکھیں گے اس طریقے کا دل بہلائے گا یہ، اور ہماری گواہی دے گا، اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کو ہماری گواہی کے لیے بولے گا، اور مطلب بس یہ ہمارا سپورٹر ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ قرآن ایسی چیز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں روزانہ تھوڑی بہت۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے کہ میں بھی کروں، اور ہمارا دل خود بخود یہ چاہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ زبردستی قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اس سے ہمیں جو ہے وہ ثواب کے بدلے عذاب مل جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے دل سے پڑھیں، چاہے وہ ایک رکوع پڑھیں، اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اور ہم نے جو یہ پڑھا ہے یہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ہماری زندگی میں شامل ہیں یہ باتیں، یا ہم اس سے ہٹ رہے ہیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے تو ہمیں وہ یاد آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں تمام باتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا، اس دنیا میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اس کا علم جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا بھئی، یہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا۔ ایکسپلینیشن ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کلاس میں، دوبارہ بھی دیے، لیکن بیٹا اس کو ضرور سنیے گا۔ جتنا آپ اس کو سنیں گے لیکچر کو، جتنی آپ اس سبق کو پڑھیں گے، آپ کو اتنی ہی آسانی ہوگی، آپ کو پیپر دینے میں آسانی ہوگی، آپ کو MCQs میں آسانی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ آیتیں جو ہیں یہ بھی یاد ہوں گی، اور آپ
کچھ سمجھ سکیں گے کہ قرآن مجید میں ہے کیا. اگر ہم اس کو بند کر کے رکھ دیں گے بک کو، تو آپ بتائیے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ پیپر دیں گے. پیپر تو ضرور ہوں گے آپ کے، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ پیپر تو ہر حال میں ہوں گے. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو ایسے ہی پاس کر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے 1 سال بعد ہوں گے تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہوں گے. بہت مشکل بھی ہو سکتے ہیں، MCQs بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں ہر طریقے کی تیاری کرنی ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. تمام کلاسز 9 کلاس کی جو ہیں گرلز تو بہت ہی محنت کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں. ان کی ہیڈنگز بہت اچھی ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو ہیڈنگ ڈال کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہیڈنگ ڈالی جاتی ہے، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. ظاہر ہے 9 کلاس ہے، آپ کی اردو کی رائٹنگ اچھی ہوگی. آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی تو پڑھنے والا ضرور آپ کو دیکھے گا اور ضرور نمبر دے گا آپ کو. یہ آپ کی رائٹنگ کی کشش ہوگی جو اسے کھینچے گی اپنی طرف. اگر آپ الٹا سیدھا لکھ دیں گی، ایسی نوڈلس کی طرح پھیلا دیں گے اپنے لفظوں کو، تو پھر آپ دیکھیے گا وہ دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ آپ نے صحیح بھی لکھا ہوگا تو اس میں سے 2 نمبر اور کاٹ ہی لے گا وہ کہ یار اتنی گندی رائٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. پہلا سوال دیکھیں، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ اپنے پلانر میں دیکھیں گے. سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں. ٹھیک ہے، لفظ قرآن کا مفہوم. سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے. لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، لہٰذا قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے. اس کی یہ حقیقت ہے کہ جس کثرت سے یہ کتاب قرآن کریم پڑھی جاتی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے. تعارف قرآن. قرآن کریم 6666 آیات، 114 آیات. قرآن کریم میں 6666 آیات، 114 رکوع اور ایک 540 بھی ہو سکتے ہیں اور 114 بھی. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 558. 114 صورتیں، 540 یا 558 رکوع، 6666 آیات، اس طرح ہے. اور 7 منزلوں پر مشتمل ہے. قرآن کریم کے 30 اجزاء یعنی کہ پارے ہیں اور اس میں 14 سجدے ہیں. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل ہوا. نزول قرآن کا آغاز. نزول قرآن کی ابتدا 610 میں عیسوی میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوئی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی. پہلی نازل ہونے والی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ، آپ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، آپ کا رب کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے علم سکھایا. اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ابھی یہ سوال ہے بھی اور اچھا بھائی اس سے آگے ہے قرآن مجید قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات. ضابطۂ حیات کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا. زندگی گزارنے کے متعلق وہ کتاب ہے جس کے قوانین مکمل طور پر ہماگیر، دائمی اور ابدی ہیں. اس پر عمل کر کے انسان سکون اور خوشی حاصل کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے. اس کے حرف کا نزول لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ سے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد پر بذریعہ وحی ہوا اور رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی یہ کتاب تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی. آگے دیکھتے ہیں حکمت و معرفت والی کتاب. قرآن کریم وہ روشنی ہے جس نے جہالت اور شرک کی تاریکیوں کو دور کیا اور دنیا میں علم و معرفت کی شمع روشن کی. اس کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے انسانوں کو نجات ملتی ہے. اس میں پیدائش سے موت تک اور ازل سے ابد تک کے تمام حالات و کوائف اور مرنے کے بعد کے حالات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ہدایت دینے اور دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب.
قرآن کریم انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینارہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر قرآن پڑھنے اور سننے والا دونوں اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کا ایک نام نور بھی ہے، اور اس نور میں ایسی کشش ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ شفا بخشنے والی سچائی سے بھرپور کتاب قرآن کریم جسم، روح اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات دلا کر انسان کو ہر لحاظ سے صحت مند بنانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ بیمار شفا پاتے ہیں اور بے سکون پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ نازل فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو تمام غلطیوں اور خامیوں سے پاک ہے۔ قرآن کریم نے کئی بار قیامت تک کے تمام انس و جن کو کھلا چیلنج پیش کیا ہے کہ اگر انہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کی کوئی ایک مثال لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر انس و جن سب مل کر بھی قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو وہ نہ بنا سکیں گے، چاہے وہ اس کام میں ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کریں۔ آخر ہے اس کی عزت و عظمت عطا کرنے والی کتاب۔ تاریخ گواہ ہے جس دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی اور اس کی باتوں پر سچے دل سے عمل کیا، اور ان کا سنہری دور بن گیا، کامیابی ان کا مقدر بنی۔ قرآن کریم دین و دنیا میں کامیابی کی مکمل ضمانت دینے والی کتاب ہے۔ یہ آپ کا ایک سوال ہوا ہے بیٹا پورا، لیکن اس ایک سوال میں سے کئی سوال بنتے ہیں، یہ میں آپ کو کلاس میں بھی بتا چکی ہوں، کئی سوال بنتے ہیں، میں نے بنا کر بھی دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پورے کو دیکھ لیجیے گا۔ اب تو میں بار بار پڑھا چکی ہوں اس کو، آپ بہت آسانی سے یاد کر لیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو بیٹا۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک سبق پڑھا دیا قرآن مجید کا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی طرح ایکسپلینیشن دے دی۔ پھر میں آپ سے کہوں گی جو سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور پوچھیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ پوچھیں گے، اور مجھے ایسا لگے گا کہ واقعی آپ میری ویڈیو پر توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور توجہ دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو۔ میں تمام کلاسز سے جو جتنی بھی 9 کے جتنے بھی سیکشن ہیں، گرلز بوائز سب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اب 9 کی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ہے سلیبس وہ شارٹ ہے، لہٰذا ہم نے آپ کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ ابھی میں نے صرف ایک سوال آپ کو دیا ہے جو کہ بہت لانگ ہے آپ لوگوں کے لیے، 9 کے ہے نا بیٹا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بہت لیندی ہے یہ، لہٰذا آپ ایک سوال کو کر کے رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں میں اس کے سارے سوال بھی دے دوں گی، اور ایک سبق آپ کو ایکسپلینیشن بھی دے دوں گی ایک سبق کی۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔